नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह स्वात बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा। आयत नंबर 1। स्वाद वल कुरान ज़िक्र। स्वाद कसम है कुरान नसीहत वाले की। आयत नंबर 2। बलिल्लज़ीना बल्कि वो लोग जिन्होंने काफर कुफ्र किया, फ़ी इज़्ज़तिन तकब्बर में, व शिकाक और मुखालफत में पड़े हुए हैं। आयत नंबर 3। कम कितनी ही अहलकना हमने हिलाक कर डाली, मिन कब्लिहिम उनसे पहले, मिन कर्नन कौमें, फनादों तो उन्होंने पुकारा मदद के लिए, वलाता और ना रहा था, हीना वो वक्त, मनास खलासी का। आयत नंबर 4। वाजिबू और उन्होंने ताज्जुब किया, अन जाअहुम इस बात पर कि आया उनके पास, मुंज़िरुम एक डराने वाला, मिनहुम उन्हीं में से, वकालल काफिरूना और कहा काफरों ने, हाजा ये तो, साहिरुन जादूगर है, कज़्ज़ाब इंतहाई झूठा। आयत नंबर 5। अजालल आलिहता क्या उसने बना दिया सब माबूदों को, इलाहम वाहिदा एक ही माबूद, इन्ना बेशक, हाजा ये, लशैउन अलबत्ता एक चीज़ है, उजाब बड़ी अजीब व गरीब। आयत नंबर 6। वन तलकल मलाओ और चले सरदार, मिनहुम उनके ये कहते हुए, अनिमशु कि तुम चलो, वस्बिरु और जमे रहो, अला आलिहतिकुम अपने माबूदों पर, इन्ना हाजा बेशक ये तो, लशैउन अलबत्ता कोई चीज़ है, गरज है, जुरात कि इसका इरादा किया जाता है। आयत नंबर 7। मा समिअना नहीं हमने सुनी, बेहाजा ये बात, फिल मिल्लातिल आखिरते पिछले दीन में, इन नहीं है, हाजा ये, इल्ला इख्तिलाक मगर घड़ी हुई बात। आयत नंबर 8। उनज़िला क्या नाजिल की गई है, अलैहि ज़िक्रो उसी पर नसीहत, मिन बैनना हमारे दरमियान में से, बल हुम बल्कि वो तो, फी शक मिन ज़िक्री शक में है, मिन ज़िक्री मेरी नसीहत से, बल लम्मा यदूकुल बल्कि अभी तक नहीं उन्होंने चखा, अजाब मेरा अजाब। आयत नंबर 9। अम क्या, इंदाहुम उनके पास, खज़ाइनु खजाने हैं, रहमत रब्बे का रहमत रब्बिकल अजीज़िल वहाब आपके रब की रहमत के, अल अजीज़ जो नहायत गालिब है, अल वहाब बहुत देने वाला है। आयत नंबर 10। अम या लाहुम उनके लिए है, मुल्कुस समावात वल अर्ज़ बादशाही आसमानों और ज़मीन की, वमा और जो कुछ बैनाहुमा उन दोनों के दरमियान है, फलयर्तकू तो चाहिए कि वो चढ़ जाएं आसमान पर, फिल असबाब रस्सियों के ज़रिए से। आयत नंबर 11। जुंदुम्मा ये एक लश्कर है छोटा सा, उनाले का जो वहाँ, महदूमुम शिकस्त खुर्दा होगा, मिनल अहज़ाब लश्करों में से। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1। स्वाद वल कुरान ज़ी ज़िक्र। स्वाद कसम है नसीहत वाले कुरान की, जिसमें ये तुम्हारे लिए हर किस्म की नसीहत और ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए।
بعض نے ذی ذکر کے معنی شان اور مرتبت والا کیے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقوی کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی ہے۔ اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر، شاعر یا کذاب ہیں، بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذیشان قرآن نازل ہوا۔ آیت نمبر 2، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ تو لاریب کتاب ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے دماغوں میں تکبر اور غرور اور دلوں میں مخالفت اور عناد موجود ہے۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا۔ آیت نمبر 3، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے، لیکن کفر اور تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔ فنادم ولا تہین مناس، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ فرار اور خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے ہمیں پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن وہ وقت توبہ کا تھا اور نہ فرار کا، اس لیے نہ ان کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے۔ لات لا ہی ہے جس میں تے کا اضافہ ہے، جیسے سما کو سمتا بھی بولتے ہیں۔ مناسن ناسا ینوسو کا مصدر ہے جس کے معنی بھاگنے اور پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ آیت نمبر 4، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان رسول کس طرح بن گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہنے لگے یہ تو ایک جادوگر بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ آیت نمبر 5، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یعنی ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت اور نظر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے۔ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔ آیت نمبر 5، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ آیت نمبر 6، وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو، انمشو کہ چلو، وصبروا علی آلہتکم، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یعنی اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان مت دھرو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے اور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 7، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے
یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی۔ یعنی پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے یا پھر دین نصارہ، یعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنا۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بس گڑی ہوئی بات ہے، یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں تسلیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم میں سے اسی پر ذکر قرآن اتارا گیا ہے؟ یعنی مکے میں بڑے بڑے چودھری اور رئیس ہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی اور رسالت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی عجیب ہے۔ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، کیڑے نکالے۔ سچ تو یہ ہے کہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار۔ دوسرے مقام پر سورہ زخرف کی آیت نمبر 43، 31 اور 32 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا الْعَذَابَ، کیا ہم میں سے اسی پر ذکر قرآن اتارا گیا؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر وحی کے متعلق شک میں ہیں۔ یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت حق سے ان کو انکار ہے، بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ریب اور شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیونکہ عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کی تکذیب نہ کرتے، اور جب یہ اس تکذیب کا واقعی مزہ چکھیں گے تو وقت ایسا ہوگا کہ پھر تصدیق کام آئے گی اور نہ ایمان ہی ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ آیت نمبر 9، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب اور خوب عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے، دینے والا ہے، جو بہت دینے والا ہے، تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے، جس سے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 10، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ آسمانی رستوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں، یعنی آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، اس لیے کہ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے بھی کیا گیا ہے جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وہی وہ بند کر دیں۔ آیت نمبر 11، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے۔ جندم مبتدا محذوف ہم کی خبر ہے، اور ما بطور تاکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے، یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے،
بڑا ہے یا حقیر، اس کی قطعاً پرواہ نہ کریں، نہ اس سے خوف کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے۔ ہنالک کا مکان بعید کی طرف اشارہ ہے، جو جنگ بدر اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جہاں کافر عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔